अस्सलाम वालेकुम। सेफ डिजिटल के एक और ज़ूम लाइव सेशन के साथ मैं हूं एहसान सब्ज़। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट काशिफ रज़ा साहब। काशिफ भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीटीआई का जो मौजूदा धरना है, वो है। आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को जो इमर्ज हो रही है? सूरत हाल तो जैसे पूरा मुल्क देख रहा है उसको तशवीश के साथ, और मैं भी देख रहा हूँ। असल में ये लिंजर ऑन ज्यादा कर गई। ये तो ये थी पूरे मुल्क को, जो जो बाकी मानदा लोग हैं जो धरने में शरीक नहीं है, जो उससे अपत्ति नहीं रखते, कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट 3 के दिन हमने पॉजिटिव जोन में देखी थी। आज तो उसने रिकॉर्ड कायम किया नहीं। गिरावट का वजह ये है कि हुकूमत ने जितने प्लान्स बनाए थे, और रात को भी जो कहा था कि अब आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लिया है, तो वो सारे दिन में वो सारे फ्यूटाइल साबित हुए और वो मुसलसल आगे बढ़ते रहे। अब सूरत हाल कुछ बेहतर नजर आ रही है कि जनाब इन्हीं से उनको खाली कराया गया मुजाहिरीन को। लेकिन दिन भर बड़ी तशवीशनाक खबरें रही हैं। ऐसा लगा कि जो हुकूमत का रिजॉल्व है वो बड़ा कमजोर पड़ता नजर आया। हालांकि कम्युनिकेशन का मसला पीटीआई को होना चाहिए कि उनका लीडर जो है वो जेल में है, और बाकी जो कंटेनर पर लोग हैं उनमें भी कुछ इख्तलाफ था कि संजैनी में धरना किया जाए या डी चौक जाया जाए। तो ये रिजल्ट का काफी फुकदान आज दिन के वक्त खास तौर पर नजर आया। अच्छा, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा सा मुंतशिर तो हुए हैं, लेकिन डी चौक के ऊपर अभी भी लोग मौजूद हैं। और जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है, वो अपनी जो है ना पेशकदमी कर रहे हैं। तो अभी इतनी जल्दी ये मसला हल होता तो नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर। हाँ, इसको मुस्तकिल हल करना चाहिए था। और वो ये काफी जाहिर है। अभी तो खैर वो जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि जनाब एवेन्यू जो डी चौक जाती है सड़क, वहां से उनको हटा दिया गया है। और ताज़ा तरीन तो ये है, वो दोबारा वहाँ आ जाए तो वो और बात है। इसका मुस्तकिल हल जो है वो तो मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल بعید में भी नजर नहीं आता। क्योंकि इसका मुस्तकिल हल ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो सियासी रवैये अपनाएं और इंतकाम की सियासत छोड़ें। जो बदकिस्मती से एक जमात ने शुरू की थी, तो अब वो टिट फॉर टैट जो है वो चल रहा है। वो कब तक चलता रहेगा? ये आखिर में सियासी जमातों को सोचना है, क्योंकि अगर वो नहीं सोचेगी तो उनकी जो स्पेस है वो कोई और लेता जाएगा। गैर सियासी ताकतें जो है उनकी स्पेस लेती जाएंगी, और वो ले रही हैं और वो ले चुकी भी हैं। हमने 26वीं आईनी तरमीम में देखा। लेकिन ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बचती। तो हुकूमत अगर मुज़ाकरात की पेशकश कर भी रही है, और लोग बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को किसी न किसी मरहले पर ऑन बोर्ड तो लेना है, लेकिन उसके जो रहनुमा है वो वहाँ को फैसलाबाद के गड्ढा घर की तरह वो सारी जो चीज़ें हैं वो आकर एक ही जगह मिलती हैं। वो साहब जो हैं वो सियासतदानों से मुलाकात से मुसलसल इंकारी हैं। आज से नहीं, 13 साल से इंकारी हैं। और अभी इलेक्शन के बाद कुछ और लोग भी थे, कुछ और सियासतदान भी थे जिन्हें इलेक्शन के रिजल्ट से शिकवा था। महमूद खान थे, मौलाना फजल रहमान थे। तो उनके साथ जो इमरान खान के अलावा जो टीम थी पीटीआई की, वो बैठती थी, उनका मुंह मुलायजा था, कुछ गुफ्तगू होती थी, कुछ मशवरे होते थे। लेकिन अभी देखते हैं कि ये जो धरना हो रहा है इसमें से महमूद खान बिल्कुल माइनस है। तो लगता है कि उनको भी अंदाजा हो गया कि ये जो है ना एक आदमी का खेल है। इस पार्टी में भी बड़े सीनियर लोग थे, शाह महमूद कुरैशी 35 साल के सियासतदान हैं, उनको बिल्कुल जो है ना उसमें मुअत्तल बने हुए हैं। और दीगर जो सीनियर सियासतदान है वहाँ जो है वो सिर्फ एक आदमी है, ही इज कॉलिंग द शॉट्स, और उसको लोग बॉस कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल और किसी सियासी जमात में ये है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो आदमी जो है वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं है, बल्कि उन सियासतदानों को भी मशावरत में शरीक नहीं करता जो इलेक्शन के बाद जिनको एतराज़ात थे, महमूद खान है, फजल रहमान है, तो मेरा खुद ही ख्याल कि मुस्तकबिल करीब में इस मसले का कोई हल है। अच्छा अच्छा, काशिफ साहब, जो बुशरा बीबी की जो एंट्री हुई है वो बड़ी ड्रामाई अंदाज में हुई है। बल्कि आज सुहेल वड़ाई साहब ने तो उसको झांसी की रानी से तशबीह दी है। तो आप क्या समझते हैं? समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो प्लांटेड हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सियासी बसीरत नहीं है। वो ये जो अपने जो सियासी तकरीर है उसमें एक घरेलू औरत लगी जिनको किसी ने ताना दे दिया कि फलाना फलाना डी चौक पहुंच गया, तुम नहीं पहुंची, या मेरी बहनें गिरफ्तार हो गई, तुम नहीं पहुंची। तो उन्होंने ताना दिल दिल पे ले लिया। और इमरान खान अब कह भी रहे हैं कि अच्छा भाई डी चौक मत जाओ, संगानी चले जाओ। उसने कहा नहीं, मैं तो हुंडई लेसा।
اچھا تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو ڈی چوک پر ہی جاؤں گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی ایکیومنٹ یا کوئی سیاسی بصیرت ہے. باقی وہ دم درود جو ہے وہ ان کا جو دم درود کا سلسلہ اس پر عمران خان بھی یقین رکھتے ہیں, تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جب ان کی اتنی امپورٹنس عمران خان کی نظر میں ہے. تو باقی تو نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اس دفعہ بہنیں ان کی جو ہے وہ احتجاج میں نظر نہیں آ رہی, جو پچھلی دفعہ آتے ہی گرفتار ہو گئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی کلیش ہو, نہ بھی ہو تو وہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے اس کے گرد گھومتا ہے کہ وہ آدمی سیاستدانوں سے گفتگو شنید کرنے, جو کہ ایک جمہوریت کا بنیادی لازمہ ہے. چاہے آپ جیت جائیں یا ہار جائیں, آپ کو سیاستدان سے بات کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ کو 90% بھی اکثریت حاصل ہو جائے تو 10% لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ان کے نمائندوں سے آپ کو بات کرنی ہوتی ہے. ورنہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 50.1% آپ ووٹ لے کر آپ کو حکومت کا اختیار اور ہر کام کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے. یہ تو میجورٹیرینزم ہوتا ہے, یہ میجورٹی نہیں ہوتی. اسی میجورٹیرینزم سے ڈر کے پاکستان بنایا گیا تھا, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو متحدہ ہندوستان ہے اس میں ہندو مسلسل اکثریت میں رہیں گے. ان کی اکثریت کا خوف نہیں تھا, ان کے میجورٹیرینزم کا خوف تھا کہ وہ تو 50% سے کبھی نیچے ہوں گے ہی نہیں, تو ہمیں تو اقتدار ہی نہیں ملے گا. تو یہ میجورٹیرینزم جو ہے یہ ڈیموکریسی میں نہیں چل سکتا. اس میں بات کرنی ہوتی ہے چاہے آپ کا جتنا بھی مخالف ہو. اور پاکستان کا ایک ایک سیاستدان بشمول پی ٹی آئی کے سارے ارکان کے دوسرے سیاستدانوں سے بات کرنے کے قابل ہے, مگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو منہ ملاحظے کے بھی قابل نہیں ہے. مطلب جس آدمی کی اس سے مخالفت کر لی, ابھی کل پرسوں ان کا عمران اسماعیل کا انٹرویو تھا, عمران خان نے کیا, اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کو حمایت دینے پہ آمادہ ہے, اس سے عمران خان مذاکرات بات چیت کرنے پر آمادہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تم ہی چلے جاؤ. تو ان کی طرف سے جو اگر کسی جیسے چودھری شجاعت تھے وہ بیمار رہتے بزرگ سیاستدان ہیں, تو کافی کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ان کی تیمارداری کرنے چلا جائے, جیسے ہماری روایتی سیاست ہوتی ہے. عمران خان وہ کی تیمارداری کرنے نہیں دیتے. تو ایسا آدمی جو ہے وہ ایک قسم کا ہماری جیسے ایک سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہو اور اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ جو ہے آ کر گر جائے, تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے. بدقسمتی ہی کہی جا سکتی ہے کہ اس آدمی کو یہ نہیں سمجھ کے بات آخر سیاستدانوں سے ہی کرنی. اچھا کشمیر خود بھی نقصان ہوا ہے. ہاں, لیکن پی ٹی آئی کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی تو قابل قبول نہیں ہے نا کہ آپ ایک آدمی کو جیل میں ڈال کے بھول گئے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر ایک انبار لگا دیے ہیں اس کے کیسز کے. تو جو وہاں پہ جو کارکن بیٹھا ہوا ہے جو یہ سوچ کے آیا کہ جی میں عمران خان کو لے کے جاؤں گا, اب اس کی سیاسی سوچ ہی یہی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اوپر سے کہیں سے عمران خان صاحب اتریں گے اور ان کو گود میں بٹھائیں گے اور لے جائیں گے. تو اس کارکن کا کیا ہوگا کہ جو اتنی جس کو کہتے ہیں ان پریکٹیکل قسم کی ڈیمانڈز لے کے اور اس کے اوپر مصر ہے. ڈیمانڈ تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. طالبان کی ڈیمانڈ تھی کہ ملک میں شریعت نافذ کر دی جائے اور ان کے برانڈ کی شریعت نافذ کر دی جائے. تو ڈیمانڈ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے, اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار تھے. اس سے بڑا جذبہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہی کہ ایک جیسے میجورٹیرینزم ڈیموکریسی میں ناقابل قبول ہوتا ہے, اسی طرح کوئی 5%, 10% طبقہ اگر یہ چاہے کہ ملک میں خاص نظام مسلط کر دیا جائے تو کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے. جہاں تک ان کی جیل کی قید کا تعلق ہے, تو مجھے یاد ہے نواز شریف کو جب جیل میں ڈالا گیا 99 کے مارچ اللہ کے بعد, تو ان کی ایک سیلف ریئلائزیشن کا عمل شروع ہوا. ان کے بیانات جن میں چھپنا شروع ہوئے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی کی, ہم نے بھٹو کے ساتھ زیادتی کی, 90 کے سارے اشرے میں ہم نے جو سیاست کی تصادم کی سیاست کی, جس کو میاں صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلنا کہتے تھے, وہ کر کے غلطی کی اپنے. ان کی جو ریئلائزیشن کا عمل تھا جو ہمیں کلمینیٹ ہوتا ہوا نظر آیا میثاق جمہوریت میں 2007 میں, جس میں ساری جماعتوں نے طے کیا کہ رولز آف گیم طے کیے اور کہا کہ غیر سیاسی قوتوں کو مداخلت کی دعوت نہیں دینی. وہ ایک سیلف ریئلائزیشن کا عمل مجھے عمران خان کے ہاں بدقسمتی سے بالکل نظر نہیں آیا. تو اب اگر انہیں جیل سے رہا کر دیا جاتا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے الیکشن کراؤ, الیکشن میں جیت کر انہوں نے سب کو واپس جیلوں میں بند ہی کرنا ہے. تو ایسے آدمی کو وہ کیوں کریں گے؟ جیسے وہ مثال ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے شیر کے اوپر چڑھ جائے, اس سے کہے
کوئی بندہ کہے تم شیر سے اتر جاؤ تو وہ کہے گا میں شیر سے اتروں گا تو شیر مجھے کھا جائے گا. تو یہ سیلف ریئلائزیشن کسی مرحلے پر نظر تو آئے تاکہ جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو کیسز ہوتے ہیں سیاست دانوں پر وہ زیادہ فیک ہوتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں زیادہ تر ان میں وہ اتنے معمولی ہیں یا ان میں وہ چھوٹ سکتے ہیں، لیکن بنیادی ان کو سیلف ریئلائزیشن تو وہ اس کا پوری چانس دور دور تک مجھے نظر نہیں آتا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے جو اپنی پیشنس دکھائی ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اس ساری صورتحال کو ٹیکل کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں یہ کو مناسب ہیں اور اس سے مسئلہ حل ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی تک جو حکمت عملی؟ بہت ہی میرا خیال ہے کہ بہت ہی ناکام حکمت عملی ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی جماعت سے ڈیل کر رہے ہیں جن کے رد عمل کا جب مجھے پتا ہے تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے. 13 سال سے ایک آدمی جو ہے وہ یہی کر رہا ہے، وہ جلغار کر کے لاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میری کاروبار. اور اس تک اگر کوئی بات جیسے کہ اوورچرز ہو رہی ہیں کہ ان کو جیل میں جا کے کچھ تجاویز دی جاتی ہیں، کچھ کو کبھی مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، تو کرنے کی حکومت کی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. اس سے جو ہے ملک میں بے یقینی پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے جو معیشت اب کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ابھی آج جو اسٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات ہوا ہے تو غالباً 380 ارب روپے سرمایہ کاروں کے ایک ہی دن میں ڈوب گئے ہیں. تو وہ اس میں مکمل طور پر ذمہ داری جو ہے نا حکومت کی اسرائیلی کی ہے، کہ جب انہیں پتا ہے کہ یہ ہوگا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے نہ یہ آخری دفعہ ہے، تو ایک جب آپ نے کہہ دیا فلانے پوائنٹ سے آگے نہیں ان کو بڑھنے دینا تو اس کے بعد وہاں سے آپ آگے بڑھنے نہ دیں، ورنہ تو اس طرح ہوتا رہے گا جیسے 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس طرح کے واقعات ہوئے. تو یہ ان کی تو بڑی ناکامی نظر آتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا حل تو مستقبل کے قریب میں کوئی نظر نہیں آتا جب تک یہ ساری دونوں ہاتھوں سے نہ مجھے اور دوسرے کو بھی سیلف ریئلائزیشن نہ ہو کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا. اصل میں محسن نقوی اور عطا تارن مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم گولی اس لیے چلانا نہیں چاہتے کیونکہ اگر بلڈ شیڈ ہوا تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو ہی پہنچے گا. اور ان کا تو یہ تک کہنا ہے کہ شاید بشرا بی بی بھی یہی چاہتی ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ رسد تو ہے نہیں، وہ نہ کھانے پینے کا انتظام ہے نہ واش رومز کا انتظام ہے، تو ہم یہی کریں گے کہ ہم لنگر آن کریں گے. لیکن آپ اس حق میں ہیں کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے؟ نہیں لکھا جائے، مطلب میں یہ نہیں چاہتا کہ لاشیں گریں، لیکن اس کی جو کاسٹ ہے، جو اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے، جو اکنامک کاسٹ ہے، وہ بھی تو دیکھیں. صرف اسٹاک مارکیٹ میں 380 ارب روپیہ ڈوب گیا ہے. تو یہ کاسٹ کتنی زیادہ ہے. مطلب اگر آپ اس کو کسی مقام پہ روکتے ہیں، اور جیسے آپ نے اپنے 6 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، 4 رینجرز کے 2 پولیس کے، تو آپ اعلان کر دیں جیسے کل آپ نے اعلان کیا تھا، تو اس کے بعد ذمہ دار وہ ہوں گے. اور یہ جو کھیتی سے بار بار جلخار ہو رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کھیتی جو ہے اس طرح سے مسلسل ہر مہینے ماہانہ جلخار جو ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک صوبے سے ہو رہی ہو جو بالکل اسلام آباد کے کنارے پر لگا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا. وہ کرکٹ کی مثال ہے کہ آپ کو ون ڈے میں ٹارگیٹ کیا ہوا ہو تو آپ مسلسل اگر آپ ان بالوں کو جو وکٹ پر نہیں آ رہی ہوں آپ ان کو ویل لیفٹ کرتے جاتے ہیں، ویل لیفٹ کرتے جاتے ہیں. بھائی آپ ان کو بلہ لگائیں گے تو آپ ہدف کا تعاقب کریں گے نا. بلہ لگائیں گے کچھ مطلب ان کو ٹیکل کریں گے، انگیج کریں گے، ہیڈ آن اس کو لیں گے، تبھی تو آپ ٹارگیٹ کا تعاقب کر پائیں گے. ورنہ 50 اوور آپ ویل لیفٹ کرتے رہیں تو آپ تو ہار جائیں. بالکل صحیح. اس سے ٹیکل کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے. ہاں، اس کو ریپ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ یہ مزید یہ کتنا ٹائم اور دیکھ رہے ہیں یہ سب جو ڈی چوک پہ ہو رہا ہے؟ مزید کو 1 ہفتہ کھینچ جائے گا؟ میرا مطلب ہے جتنا جلدی اس کو ختم کریں اتنا مناسب ہے، کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کیونکہ وہ عمران خان نے کہا تھا کہ میری رہائی تک یہ دھرنا جاری رکھیں. تو یا تو ان کو سنجینی کی مویشی منڈی میں جگہ دے دی جائے، وہاں وہ بیٹھے رہے جتنا مرضی ہے، اور پھر ان کا ارد گرد سے ان کو کاٹ دیا جائے ان کے جو رسد کے ذرائع ہیں، تاکہ حکومت بھی کچھ کرتی ہوئی نظر آئے. اور حکومت کسی مقام پر ان کو کارنر کر کے یہ کر سکتی ہے کہ ان کے رسد ان کی روک دی جائے. تو یہ زیادہ دیر چلا تو اس کی تو اکنامک کاسٹ اور پولیٹیکل کاسٹ ہے. تو پاکستان اتنی مشکل سے وہ جو نگران حکومت آئی تھی تو جو اکنامک کرائسس آیا تھا اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے خدشات بڑھ گئے تھے، اب وہ خدشات کم ہوئے ہیں.
تو اس کو سسٹین کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، ان حاصلات کو سسٹین کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ کاشف بھائی، بہت بہت آپ نے سیف ڈیجیٹل کا یہ سیشن دیکھا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی آرا لکھ سکتے ہیں، اختلاف یا اتفاق جو بھی، یو گائز آر موسٹ ویلکم۔